बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो सिर्फ खंडर बचेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सूबे में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, मुतासरा किसानों को 20,000 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। अल्लाह ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी दिलाई। अब हरमैन शरीफैन के तहफ्फुज की सादत पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हम जंग जीते थे, बयानुल मरसूस हमारे वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह भारत को धूल चटाई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के नसीब में ये इज्जत लिखी कि पाकिस्तान भी अब हरमैन शरीफैन की धरती का मुहाफिज बन गया। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया है पंजाब में, लेकिन आपकी हुकूमत जाग रही थी। ये मरियम औरंगजेब अभी भी बाजू पे दवाई लगाई हुई है, इनका बाजू पूरा जल गया था गर्मी में बैठ बैठ के। हमने 2.5 मिलियन अफराद, 2 मिलियन से ज्यादा जानवरों को महफूज मकामात तक पहुंचाया। घर गिर गया है, पूरा 10 लाख रुपया मिलेगा। किसान है जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है, वो हम 20,000 रुपया पर एकड़ हम देंगे। पंजाब में सैलाब से तबाही कम हो सकती थी, ना तजुर्बेकारी की वजह से ज्यादा तबाही का सामना हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पंजाब हुकूमत पर वार। कहा पीपी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं, सिर्फ उन्हें सपोर्ट करते हैं। विफाकी हुकूमत खुद को अक्ले कुल न समझे, होश के ना खुले। मुल्क में गंदम की किल्लत है, गंदम इम्पोर्ट करने के बजाय सब्सिडी देते तो न सिर्फ किसान खुशहाल होता बल्कि गंदम दरामद की जरूरत भी न पड़ती। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है। बेहतर ये नहीं था यही सब्सिडी आप अपने किसान को देते तो उसकी खुशहाली होती, वही गंदम आपके काम में आती, आपको इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं। हम इत्तेहादी नहीं है, उनको सपोर्ट करते हैं। जब प्रेसिडेंट साहब ने आपको कहा था कि भाई गंदम में आप सपोर्ट प्राइस दो, कि 300-350 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट करोगे तो आप किसको नुकसान दोगे? अब पाकिस्तान के ज़राए मुबादला को नुकसान नहीं होगा। ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के समझे कि आप अकले कुल हैं। खुदारा बराए मेहरबानी अकल के नाखुन ने ये कि जी कि आपकी हुकूमत आपकी पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी, ना तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का दायरा वसी हो गया। चाहे वो सहाफी हो या कोई भी हो, गलत जबान इस्तेमाल करना किसी का हक नहीं है। जिस तरीके से ऑफिशियली गवर्नमेंट की जानिब से और जमात की जानिब से जो ट्रेंड चलाए गए, अफसोसनाक। पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहुत परेशान और बेयारो मददगार बैठे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा सैलाब मुतासरीन की जिस तरह मदद करनी चाहिए थी बदकिस्मती से वो नहीं हो रही। मुखय्यर हजरात और आवाम को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा तहरीक इंसाफ का रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं। मिशन नूर पता नहीं कहां से आया है और कौन लाया है। पार्टी ने ऐसे किसी मिशन का ऐलान नहीं किया। जिले पंजाब के देखें जिस तरीके से एनजीओ और मुहैया हजरात को आगे बढ़कर के लोगों का हेल्प करना चाहिए था, उस तरह मैंने नहीं देखा। हेल्प इज नेवर इनफ। लोगों को जरूरत है, उनको चारे की जरूरत है, उनको दवाइयों की जरूरत है, उनको राशन की जरूरत है। वो लोग ऐसी जगह पे हैं, लोग जो वहाँ महसूर हो चुके हैं, वहाँ पानी है। हुकूमत ने 10,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से दिया, 1 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से। मिशन नूर की तरह लोगों ने उठाया है, पता नहीं किसने ये शोशा छोड़ा और कहाँ से चला, कहाँ ये खत्म हुआ। पार्टी ने कभी उसका तो अनाउंस नहीं किया कि मिशन नूर भी कोई चीज है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावल नगर के फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने वजीर आला को बताया 168 देहात में पानी आया था, अब सिर्फ 70 देहात में पानी है जो निकाला जा रहा है। मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप में कायम एक स्कूल का भी दौरा किया, बच्चों से सवाल भी किए। इधर आप रोज पढ़ने आते हो कि नहीं? क्या पढ़ा रहे आपको ये? अच्छा मुझे ये बताओ, कितना अच्छा बनाया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज सुबह मैं बहावल नगर गई, वो सैलाब मुतासरीन है, उनके खेमों का जब दौरा किया, वहाँ पर एक खातून के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। मैंने पूछा क्या नाम रखा है? कहती मैंने इसका नाम नवाज शरीफ रखा है। अगली खातून के पास गई, उसकी बेटी पैदा हुई थी वहीं कैंप में। कहती आपको पता है इसका नाम क्या है? मैंने कहा क्या नाम है? कहती मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मुआशी इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी, वजारतों को हदफ दे दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम जेर तकमील मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अमरीका रवानगी से पहले लंदन में इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा ज़राअत, IT, मादनियात, सयाहत, काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं। इनमें बैरून मुल्क से सरमायाकारी आ सकती है। तिजारत को फरोग देना है ताकि दरामदात में खातिर का इजाफा हो सके। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा।
علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے علیمہ خانم نے بتایا کہ بانی نے کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ توشہ خانہ کیس 2 میں پچھلے ہفتے پیش ہونے والا گواہ جعلی نکلا۔ یہ مقدمہ 1-2 سماعتوں میں ختم ہو جائے گا۔ سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا جو اس وقت کانٹریکٹ ہوا ہے خوشائن چیز ہے۔ ہماری سب سے 2 مقدس جگہیں اسلام کی، ان کی حفاظت کے لیے تو ہر پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے، اور اس پہ انہوں نے کہا انٹرنیشنل جو رابطے ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور یہ بالکل ہونے چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ کرکٹ ایک چیز ہے جو پاکستان میں سب سے شوق سے دیکھی جاتی ہے، انسٹیبل کرتی ہے۔ توشہ خانہ 2 کا گواہ پیش کیا تھا، وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ پچھلے ہفتے ہی یہ تو کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا، جو گواہ تھا اس کو 7 سال کی قید ملنی چاہیے تھی۔ لگتا ایسے ہے کہ اگلی 2-3 ہیئرنگز میں یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ پاکستان سے اب رقابت والا معاملہ نہیں رہا۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کہتے ہیں پاکستان کے خلاف 10-15 میچوں میں بھارت ہی زیادہ تر جیتا ہے۔ جیت کا تناسب تقریباً 10-1 ہے، اس لیے اب دونوں ٹیموں میں رقابت والا معاملہ نہیں لگتا۔ بھارت کے خلاف 50 پر جشن منانے کا خیال ایک دم آیا، پہلے سے کچھ نہیں سوچا تھا۔ جار مزاج اوپنر صاحبزادہ فرحان کہتے ہیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں، میچ جیت جاتے تو مزہ آتا۔ بھارت سے فائنل میں ملاقات ہوگی۔ اگر یہ میچ جیت جاتے تو میرے لیے بہت اہم ہوتا۔ انڈیا کے اگینسٹ پرفارمنس کرنا اس کو لوگ ہائیلی ریٹ کرتے۔ جسٹ ایک مومنٹ تھا اس ٹائم، میں سیلیبریشن بہت کم کرتا ہوں 50 پہ۔ مائنڈ میں اچانک سے آیا کہ آج سیلیبریشن کرتے، وہ میں نے کر دیا اور مجھے پتہ نہیں کہ لوگ کیا لیں گے، پرواہ نہیں ہے۔ تیاری بہترین ہے، انشاءاللہ فائنل میں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بہت کانفیڈنٹ ہے لڑکے، ہم تو جیتنے کے لیے جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈو اینڈ ڈائی میچ ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر دیں آپ کو کراچی سے، پریس کلب کے باہر میوزک ٹیچرز کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری ہے۔ میوزک ٹیچرز نے ریڈ زون جانے کی کوشش کی اور پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے آصف خان سے۔ آصف بتائے گا ان کے کیا مطالبات ہیں؟ جی بالکل، ان کے مطالبات یہ ہیں کہ انہیں نوکریوں پر رکھا جائے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں میوزک ٹیچر جو ہے ان کی ضرورت ہے، اور ان میں سے کافی لوگ ہیں جنہوں نے وہ امتحانات بھی دیے لیکن پھر ان کو جو ہے وہ نہیں رکھا گیا، جس کے بعد اب ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کا کہنا یہ ہے کہ انہیں مستقل ملازمتوں پر رکھا جائے۔ 8 روز تک یہ احتجاج جاری تھا، تاہم آج ان کی جانب سے ریڈ زون میں داخل کی گئی۔ جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جیسے اسمبلی جانا چاہتے ہیں، سی ایم ہاؤس جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، لیکن جیسے یہ ریڈ زون میں داخل ہوئے پولیس کی جانب سے ان کو روکا گیا اور متعدد جو ٹیچرز ہیں ان کو حراست میں بھی لیا گیا۔ تاہم اس کے بعد ٹیچرز کی جانب سے دھرنا کیا گیا، تاہم پولیس سے مذاکرات کے بعد اب دھرنا ختم کر دیا گیا ہے، اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جتنے ٹیچرز کو حراست میں لیا تھا انہیں بھی کچھ دیر بعد رہا کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ آصف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ لاہور راون روڈ پر واسا اہلکاروں کے سیوریج ڈرین میں ڈوبنے کا واقعہ۔ واسا اہلکار واٹر پمپ کی مرمت کے دوران سیوریج ڈرین میں ڈوب گئے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے امر کھوکر سے، اپڈیٹ کیجیے امر۔ ہاں جی بالکل، یہ لاہور کے علاقہ ریون روڈ کی حدود ہے، گندی مبیاں والا۔ اب وہاں پر واسا کے 4 اہلکار جو ہیں وہ واٹر پمپ کی مرمت کر رہے تھے اور اسی دوران جو ہے وہ سیوریج ڈرین میں جو ہے وہ گر گئے، اور گرنے کے باعث 4 افراد جو ہیں وہاں پر کام کر رہے تھے جب گرے ہیں، تو وہاں پر موجود جو دیگر لوگ تھے انہوں نے ریسکیو کا عملہ وہاں پر موقع پہ بلایا۔ ریسکیو نے جب آپریشن کیا تو ایک شخص جو ہے وہاں سے مردہ حالت میں نکلا اور ایک جو ہے وہ زخمی حالت میں جو ہے وہ باہر نکلا، اس کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جبکہ جو دیگر جو افراد ہیں 2 ان کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ اپڈیٹ کرے تھے آپ، شکریہ۔ دریائے ستلج کے سیلاب نے کئی بستیاں ملیامیٹ کر دی۔ عارف والا کے باشندے اپنے گھروں کو واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ تباہی کا شکار کسان حکومتی پیکج کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اسلم چودھری۔ عارف والا دریائے ستلج کی دریائی بیلٹ پر رہنے والے ان دنوں تاریخ کے بدترین سیلاب کی زد میں ہیں۔ منہ زور ریلوں نے درجنوں بستیاں اجاڑ دی، ہزاروں خاندانوں کو بے گھر کر کے خیمہ بستیوں میں بے بسی کی تصویر بنا دیا۔ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی دریا برد ہو گئی، جس سے متاثرین کا بے تحاشا نقصان ہوا۔ فصلیں مکمل طور پر تباہ حالی کا شکار ہو چکی،
جو زمین ہے وہ اس قابل نہ رہی کہ ہم نئی فصل کاشت کر سکیں. ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے پیکیجز کا اعلان کریں تاکہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ ہو, ہم زندہ رہنے کے قابل تو رہ سکیں. سیلاب زدہ علاقوں میں قدم قدم پر درد بھری داستانیں چیخ چیخ کر حکام بالا سے امداد کی اپیل کر رہی ہیں. پیشہ گھر واپس چلے جائیے, آدھے گھر بغیر کسی کا جی نہیں لگتا, ہر کوئی حالات تو پریشان ہے. میری فصل تباہ, میرا گھر تباہ, میں بالکل بربادی دی لپیٹ آ گیا. میرا حکومت دا پیکج دا کوئی اعلان کریں. سیلابی ریلوں نے اپنی زد میں آنے والوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. بہت سے لوگ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے اور اب یہ غم کے مارے مصیبت زدہ لوگ حکومتی مدد کے منتظر ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم چودھری, ARY نیوز, عارف والا. سیلاب نے حافظ آباد کے علاقے کاکشال کا نقشہ بدل دیا. پورا گاؤں ریت میں دھس گیا, گھروں کے آثار تک مٹ گئے, ہر طرف ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے بابر اعجاز سے. وقت میں موجود ہوں علاقہ کاکشال میں, جہاں پہ دریا چناب کے سیلابی پانی نے اس علاقے کو بری طرح متاثر کیا ہے. اس وقت یہاں پہ آپ کو ریت نظر آ رہی ہے. یہاں پہ لہلہاتی فصلیں تھی چاول کی جو اب بالکل ناپید ہو چکی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے 12 فٹ ریت جمع ہے اور لوگوں کے ٹریکٹر, زرعی مشینری یہاں دفن ہو چکی ہے. حکومت کی جانب سے یہاں پہ کوئی امدادی سامان یا امدادی ریلیف کیمپ نہیں لگایا گیا ہے. کل AC صاحب آئی ہیں, سارے کو وعدہ کیتا ہے کہ اسی تواڈے کول آ کے تواڈے ٹریکٹر جڑے تھلے دفن ہوئے پے نے ایکسیویٹر مہیا کران دے, میٹل ڈیٹیکٹر دیاں گے کہ تواڈی ہیلپ کرا کے اسی پٹاں گے. محکمہ لائف سٹاک بھی تواڈے کول پہنچا, بیمار ہونے والے جانور نے انہاں نوں ویکسینیشن کرے دا, اور محکمہ ہیلتھ بھی. ابھی تک سارے کو کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آیا. جی بالکل, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم سے وعدے تو کیے جا رہے ہیں لیکن اس کو وفا بھی کیا جائے اور یہاں پہ ہمارے لیے امدادی ٹیمیں بھیجی جائے جو ہماری بیماریوں سے بچائے, ہمارے جانور کو بیماریوں سے بچائے. جی سیلاب نے لوگوں کے آشیانے تباہ کر دیے. پنجاب میں کچھ مواضعات ایسے بھی ہیں جہاں لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے گھر اور ٹریکٹر جہاں تھے اب وہاں موجود ہی نہیں. ڈپارٹمنٹ آف سوائل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد کا کہنا ہے سیلاب میں اکثر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. 15 فٹ تک وہاں پہ سیڈیمنٹ کا جم جانا کوئی مبالغہ رائے والی بات نہیں ہے. جو سیڈیمنٹ آتے ہیں وہ لو لائنگ ایریاز میں ڈپازٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر ایک بندے کا ڈیرا یا اس کا جو گھر ہے یہ تحصیل یا یونین کونسل سے تھوڑا سا نیچے واقع ہے, جتنے بھی اس کے ذرات ہیں وہ سارے کے سارے آف کورس وہی جمیں گے. ایک ہی بندہ اس کی شکایت کر رہا ہے تو اس کی پاسبل ریزن میرے خیال میں تو یہی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو وہاں پہ رہ ہی نہیں پاتے. بندہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو چلے دوسروں کو ساتھ لگا کر وہاں پہ ڈگنگ بھی کر سکتا ہے, اپنی پینے ڈھونڈ سکتا ہے. عام بندے کے لیے تو یہ ڈگنگ بھی, کیونکہ ان کے پاس تو ہر چیز, ان کے لیے تو کھانے کی چیز بھی وہاں پہ بچتی ہے. حیدرآباد اور جامشورو کے بیچ سے دریائے سندھ میں 3,64,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے جس سے کچے کے کچھ علاقے زیر آب آئے ہیں. وہیں لطیف آباد 10 نمبر میں کچے کے 10 دیہات کے لوگ معمول کی زندگی گزار رہے ہیں. مزید جانتے ہیں ناصر حسن خان سے. میں موجود ہوں, گدو کا بند ہے. یہ اس وقت 3,64,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. آبادیاں جو ہیں 10 دیہات ہیں. اگر یہاں 4,74,000 کیوسک پانی آتا ہے تو ان 10 دیہاتوں کو لطیف آباد سے منسلک جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں. لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ 4 سے 4.5 لاکھ کیوسک یہاں گزرنے کی امید کی جا رہی ہے. اگر دریا کے بہاؤ کی بات کی جائے تو لوگ مطمئن ہیں. ایریگیشن بھی محکمہ جو ہے وہ مطمئن ہے کہ یہاں سے کوئی ایسا خطرناک ریلا نہیں گزرے گا. گاؤں والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں 4.5 لاکھ اگر پانی آئے گا تو ہم نقل مکانی کی جو پروسیس ہے وہ شروع کریں گے. ہم نے اپنی احتیاط کی ہوئی ہے اور اب تک ہم اپنی کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں اور معمول کی زندگی گزار رہے ہیں. جی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فراڈ قرار دے دیا. پریس کانفرنس میں کہا یہ اپنے لوگوں کو نوازنے کا پروگرام ہے. مرتضی وہاب کی پارٹی کراچی کے عوام کے 3,360 ارب روپے کھا چکی. سامنے میئر کا چہرہ ہے لیکن اس کے پیچھے وڈیرا ہے.
ان تمام علاقوں کو جو زیر آب آئے ہیں انہیں آفت زدہ قرار دے کر حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے. اب بلاول صاحب نے یہ مطالبہ کر دیا کہ اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کیا جائے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ایک فراڈ ہے پورا کا پورا, اپنے لوگوں کو نوازنے کا. پنجاب حکومت, سندھ حکومت اربوں روپے کے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے اشتہار چلتے ہیں اپنی تشہیر کے لیے, اور ملتا کیا ہے 3,360 ارب روپے پچھلے 15 سال میں مرتضی وہاب کی پارٹی کراچی کے عوام کے کھا چکی ہے. اب وہ 27 ارب روپے جو کہتے ہیں 80% اس میں سے تنخواہیں, اربوں روپے کی کرپشن کر رہے ہیں مرتضی وہاب صاحب کا پورا ادارہ اور ان کی پارٹی. تو یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے, جھوٹ بولنا ہے, دھوکہ دینا ہے, اس سے بچ نہیں سکتے. اس کا حساب دینا. وہ مرتضی وہاب کا تو ہے چہرہ, پیچھے کھڑا ہے وڈیرا. کراچی اولڈ سٹی ایریا کے علاقے رام سوامی کی حالت عبرتناک ہو گئی. بارش کے بعد سیوریج اور خستہ حال سڑکوں کے مسائل دگنے ہو گئے ہیں. علاقہ مکین کہتے ہیں رام سوامی کا کوئی والی وارث نہیں. روحا فاطمہ کی رپورٹ. یہ مناظر ہیں کراچی کے اولڈ سٹی ایریا رام سوامی کے, جو بارش کے بعد مزید تباہ حال ہو گیا. لوارث بنا رکھا ہے رام سوامی کو. 2 اسکول ہیں گلی کے اندر, یہاں پر دیکھیں کیا حالت ہے. سیوریج کا ناقص نظام ہونے کے باعث رام سوامی کی عوام شدید پریشانی کا سامنا کر رہی ہے. ایک سی ان کو بار بار کمپلین کر کے تھک گئے لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھاتا. گرد و غبار اور مچھروں کی بھرمار نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی نے مشرق وسطی سے بھارتی جاسوسوں کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا. کہا مشرق وسطی میں موجود بھارتی عرب ریاستوں کے لیے اسٹریٹجک خطرہ ہیں. بھارتی جاسوس بھارت نہیں اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں. پاکستان کے ریٹائرڈ فوجیوں کی ٹریننگ اور مہارت کو مسلم امہ کے لیے استعمال کیا جائے. عرب کی قیادت, قطر کی قیادت, انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو انڈیا نے وہاں لوگ بھیجے ہوئے ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے وہاں اسی قسم کی جاسوسی کا نظام بنا رہے ہیں جیسا ایران میں بنایا گیا تھا انڈینز کے ذریعے اور اسرائیلیوں کے ذریعے. آج اگر ان کو ریپلیس کیا جائے ود پاکستانی مین پاور اور پاکستان کی ایکسپرٹیز سے, تو وہ مڈل ایسٹ کی حفاظت اور ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے بہت اہم قدم. مسلم ورلڈ کو ایک فورس بنانی چاہیے جس میں پاکستان کے جو فوجی ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان ساروں کو ادھر ڈپلوائے کیا جائے اور وہ اپنی سکلز کے مطابق وہاں پہ کام کریں. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس آج شروع ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف وقت کے ساتھ کچھ دیر بعد نیو یارک پہنچیں گے. اقوام متحدہ کے 80ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے. اجلاس کے دوران اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی. شہباز شریف اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات کا بھی امکان ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہے. وزیر خارجہ 2 طرفہ ملاقاتیں اور متعدد وزارتی اور اعلی سطح اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اور لندن میں فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا. فلسطین کی ریاستی حیثیت کے اعلان کے بعد برطانیہ میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے دیا گیا. خصوصی تقریب میں سفیر حسام سعید نے فلسطینی پرچم لہرایا. مقررین نے برطانیہ کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا. اور اب بزنس نیوز. بین الاقوامی اور مقامی صرافہ مارکیٹوں میں سونا پھر مہنگا ہو گیا. قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. پاکستانی صرافہ مارکیٹوں میں آج فی تولہ سونا 3400 روپے مہنگا ہوا اور 3,93,700 روپے پر پہنچ گیا. 10 گرام سونا 2915 روپے مہنگا ہو کر 3,37,534 روپے کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں آج فی اون سونا $34 مہنگا ہوا اور قیمت $3719 پر پہنچ گئی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.